बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 143 मुलाहिज़ा फरमाएं। गरीस और शानी ने हिरासा नज़रों से एक दूजे को देखा। सामने कुछ फासले पर वाकई पोस्ट की रोशनियां नजर आ रही थी। मुसल्लह अफराद के एवले तेजी से दाएं बाएं हरकत कर रहे थे। नासिर, सांगर और सबसे बढ़कर अजमल खान एकदम चौकस नजर आने लगे थे। अजमल खान का पुरजोश चेहरा देखकर यूं लगा कि वो कोई दिल पसंद खेल शुरू करने वाला है। उसके सुर्खों सफेद चेहरे पर घबराहट का शायबा तक न था। पहलवान ने चिल्लाकर कहा, तुसी दोनों बीबियां फर्श पर बैठ जाओ और सर नीचे कर लो। गरीस और शानी ने इस हिदायत पर अमल किया। खान, सांगर, नासिर ने भी सर नीचे झुका लिए थे। जीप की रफ्तार आहिस्ता होती चली जा रही थी। शानी ने जरा सा सर उठाकर देखा, बांस के पीछे एक गाड़ी को भी आड़ा खड़ा कर दिया गया था। इस गाड़ी के पीछे मुसल्लह अजरालियों ने पोजीशनें ले रखी थी। जीप सवारों को धमकाने के लिए उन्होंने चंद हवाई फायर किए। किसी शख्स ने धमकी आमेज लहजे में चिल्लाकर कुछ कहा। अचानक ताकतवर जीप का इंजन किसी जंगली जानवर की तरह दौड़ा। जीप ने एक झटका लिया और कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ी। बांस को तोड़कर एक दो अजरालियों को कुचलकर वो आड़ी खड़ी कार से टकराई। निस्बतन हल्की कार वजनी जीप की जोरदार टक्कर से उछलकर सीधी हो गई। फायर करो, नासिर चिल्लाया। उसके साथ ही तड़ तड़ की खौफनाक आवाज से अजमल खान और नासिर की राइफलों ने शोले उगले। ये पहल कार आमद रही। वो अफराद जो दाएं बाएं से जीप के टायरों को निशाना बनाना चाह रहे थे, गोलियों की बाढ़ पर आ गए और उछल उछल कर पीछे की तरफ गए। जीप बरक रफ्तारी से आगे बढ़ गई। अजरालियों की तरफ से जवाबी तौर पर बस 2-4 गोलियां ही चल सकी थी। उनमें से एक गोली दाईं तरफ की अकबी खिड़की में लगी और शीशे में सुराख करके जीप की छत में कहीं गुम हो गई। अजमल खान ने खुश होकर अपनी शानदार LMG को थपकी दी और जोश से बोला, ओए हमारा दिल खुश कर दिया शेर की बच्ची। उसका इशारा गन की तरफ था। नासिर ने कहा, अभी इस शेर की बच्ची को और बहुत सा काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो हरामी पीछे आ रहे हैं। घबराओ मत यार, आने दो, जो आते हैं। जो करीब आएगा इंशाल्लाह उसका दाना पानी खत्म हो जाएगा। इस शेर की बच्ची का मार दूर तक है। ये 1 किलोमीटर से आगे तक का हर चीज का सपाया कर देगा। गन की शक्ल और सूरत से आया था कि ये लॉन्ग रेंज हथियार है। उसके साथ बड़े साइज का खमदार मैगजीन अटैच था और ऐसे 3 भरे हुए मैगजीन अजमल खान ने अपने सामने निशस्त पर रखे हुए थे। शानी ने कम में देखा और उसे नासिर की बात का सबूत मिल गया। कम अज कम 4 हेडलाइट्स तेजी से उछलती कूदती इनके अकम में आ रही थी। इसका मतलब था कि ये 2 गाड़ियां हैं। जिस जीप पर शानी और दीगर अफराद सवार थे, ये बेशक ज्यादा ताकतवर और जदीद थी। इस पर निस्बतन ज्यादा बरक रफ्तारी से सफर किया जा सकता था, लेकिन मसला शदीद जख्मी रुस्तम का था। वो इस गैरहमार रास्ते पर ज्यादा रफ्तार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 3-4 मिनट के अंदर अकम में आने वाली गाड़ियां काफी करीब आ गई। अब किसी भी वक्त फायरिंग शुरू हो सकती थी। ज्यादा खतरा इस बात का था कि कोई गोली जीप के टायर को ब्रेस्ट कर देगी और इसके सफर को फुल स्टॉप लग जाएगा। अजमल खान ने शानी और ग्रीस को एक साथ मुखातिब करते हुए कहा, आप दोनों फर्श पर लेट जाएं या बैठकर सर बिल्कुल नीचे कर ले। हमको लगता है कि वो लोग अब गोली चलाएगा। अजमल खान की बात अभी मुंह ही में थी कि एक सिंगल शॉट जीप पर फायर हुआ, फिर एक और फिर एक और। चौथी गोली जीप की बाड़ी में कहीं लगी। जवाब में नासिर और खान ने भी अकबी गाड़ियों पर सिंगल शॉट फायर किए। धमाकों की आवाजों से रात का सन्नाटा चिकना चूर होने लगा। एकदम शानी के ज़हन में आया कि रुस्तम नीम बेहोश पड़ा हुआ है, अब ना दिफा करने के काबिल नहीं है, ना ही सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास कर सकता है। जीप का निशाना लेने वाली गोली उसके जिस्म में उतर सकती है। वो बेताब होकर उठी और घुटनों के बल बैठकर उसने रुस्तम के बालाई जिस्म को अपने जिस्म से ढांप लिया। फायरिंग में शिद्दत आती जा रही थी। अजमल खान वाली गन काम दिखा रही थी। अजमल खान छोटे छोटे ब्रेस्ट चला रहा था। अचानक शानी ने देखा कि अकम में आने वाली 2 रोशनियां बुरी तरह डगमगाई। फिर वह जब बेढंगे अंदाज में मोदी रुख पर हो गई। इस बात का इशारा था कि अकम में आने वाली एक गाड़ी उलट गई है। खान का नारा गूंजा, वो मारा। उसने एक बार फिर LMG को थपकी दी। तू शेर का बच्ची है, एकदम शेर का बच्ची है। एक गाड़ी के उलट जाने के बाद दूसरी गाड़ी का फासला एकदम बढ़ गया। गाड़ी ताकुब जारी रखे हुए थी, लेकिन साफ जाहिर था कि वह LMG की बार और निशाने के खौफ से फासला बढ़ाने पर मजबूर है। तुसा का निशाना काम दिखा रहा है खान भाई। एक गाड़ी डह गई है, दूसरी काफी पीछे रह गई है। अब उसको करीब ना आने देना खान। एक भी गोली हमारी जीप के टायर में लग गई तो काम चौपट हो जाएगा, पहलवान ने बुलंद आवाज से कहा। शानी को उसकी आवाज में तकलीफ की झलक नजर आई। गालिबन नासिर ने भी ये कैफियत महसूस कर ली थी। वो बोला, पहलवान खैरियत तो है?
ہاں ہاں بس ہاتھ پر لگی ہے۔ ناصر نے ہاتھ بڑھا کر جیپ کی اندرونی لائٹ چلا لی۔ پہلوان کا بایاں ہاتھ کانپتا جا رہا تھا اور لہو لوہان تھا۔ اچانک وہ سب چونک گئے۔ ایک گاڑی کی روشنیاں یکایک بہت قریب دکھائی دی۔ یہ گاڑی غالباً رستے میں گھات لگا کر کھڑی کی گئی تھی اور آنن فانن ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ یہ بھی ایک جیپ ہی تھی۔ اس جیپ میں سے زوردار فائرنگ شروع ہوئی۔ شانی کے ساتھ والا شیشہ دھماکے سے چکنا چور ہو گیا۔ شانی اور گریس چلا اٹھی۔ 2-3 سیکنڈ بعد اگلی سکرین بھی زوردار آواز سے چکنا چور ہو گئی۔ شیشے کی لاتعداد کرچیاں شانی، گریس اور رستم پر گری۔ ایک گولی ڈرائیونگ سیٹ کی پشت کو پھاڑ کر ڈرائیور جیرے کی پیٹھ میں لگی۔ وہ ایک گراہ کے ساتھ بائیں طرف جھک گیا۔ اسی دوران میں 2 مزید طویل بریسٹ آئے۔ جیپ کی پوری باڑی جھنجھلا اٹھی۔ اجمل خان اور سانگر نے بھی اندھادھند فائرنگ کی۔ گولیوں کے گرم خول پوری جیپ میں بکھر گئے۔ ڈرائیور جیرا جان لیوا طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ جیپ لہراتی ہوئی نشیب کی طرف جا رہی تھی۔ اس موقع پر گریس نے خاطر دماغی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ڈرائیور سے قریب تر تھی۔ ڈرائیور بائیں پہلو پر گر چکا تھا، تاہم اس کے ہاتھ اب بھی اسٹیئرنگ پر تھے۔ گریس اسے پھلانگتی ہوئی اسٹیئرنگ کے سامنے پہنچ گئی اور کسی نہ کسی طرح کنٹرول سنبھال لیا۔ پچھلی گاڑی کا بہترین نشانہ لینے کے لیے اجمل خان نے جیپ کی روف سلائڈنگ ہٹا لی۔ وہ اپنا بالائی دھڑ باہر نکال کر فائرنگ کرنا چاہتا تھا۔ ناصر نے اسے بہت منع کیا لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ اس پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس کا بالائی دھڑ چھت کے چوکور خلا میں سے باہر نکل گیا۔ شانی کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ جوش میں اجمل خان نے خود کو زبردست فائرنگ کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اجمل خان کا زوردار نعرہ سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی LMG نے موت کا طویل کہکا لگایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی تصوراتی منظر سے کم نہ تھا۔ پیچھے آنے والی جیپ میں خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ آگ کا گولہ بن گئی۔ یہ گولہ 8-10 سیکنڈ تک دائیں بائیں لہراتا رہا، پھر نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ باکمال نشانے باز نے اپنا بہترین نشانہ لگا دیا تھا، لیکن کیا وہ خود بھی سلامت تھا؟ شانی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خان نیچے ہو جاؤ خان! لیکن وہ چھت کے چوکور خلا میں سے نیچے نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ چھت کے اوپر اوندے منہ گھیرا ہوا ہے۔ ناصر پکارا، خان تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر ناصر اور شانی نے خان کو تقریباً کھینچ کر جیپ کے اندر کیا۔ خان کا چہرہ جوش سے سرخ تھا۔ LMG پر اس کے دائیں ہاتھ کی مضبوط گرفت تھی۔ ناصر اور شانی نے تیزی سے اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم نیچے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ شانی نے غصے میں چیخ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بہن جی، ہمارا سامان گر گیا تھا، وہ اطمینان سے بولا۔ آواز میں لرزش کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مزید سوال جواب کا وقت نہیں تھا۔ ان سب کی نظریں ڈرائیور جیرے پر جم گئی۔ گولی اس کی کمر میں گھسی تھی اور پیٹ کے اندر ہی تھی۔ پسلیوں کا پنجر محفوظ رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کی جان بچ سکتی ہے۔ پہلوان کا ہاتھ زخمی تھا، لہذا ناصر اور سانگر نے جیرے کو کھینچ کر ساتھ والی نشست پر ڈالا اور نشست کو اس طرح امٹریچ کر دیا کہ وہ بستر بن گئی۔ اچانک گریس نے چلا کر انگریزی میں کہا، دایاں ٹائر بریسٹ ہو چکا ہے۔ وہ سارے چونک گئے۔ افراتفری میں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ دیویکل جیپ دائیں پہلو پر جھکی ہوئی ہے اور بری طرح تھرا رہی ہے۔ پہلوان کو گریس کی انگریزی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بات وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ اس نے ناصر سے مخاطب ہو کر کہا، میم جی کو بتاؤ کہ گاڑی روکنی نہیں ہے، یہ بڑی ڈھیٹ جیپ ہے، خالی ریموں پر بھی 15-20 میل چل جائے گی۔ ناصر نے انگریزی میں گریس سے کہا، مس گریس کیا میں ڈرائیونگ کروں؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مشاکی سے ایک موڑ کاٹتے ہوئے بولی۔ فی الوقت ڈرائیور تبدیل کرنے کی مہلت بھی نہیں تھی۔ گریس گاڑی چلاتی رہی۔ عقب میں دور تک کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور یہ بات اطمینان بخش تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ تعاقب کرنے والوں کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2 گاڑیاں LMG کا نشانہ بنی تھی، ایک تو فقط الٹی تھی، دوسری بلاسٹ ہوئی تھی۔ امید نہیں تھی کہ دوسری جیپ میں موجود کوئی شخص زندہ بچا ہوگا۔ غالباً خان کا چلایا ہوا طویل بریسٹ جیپ کے فیول ٹینک تک بھی چلا گیا تھا، اسی سبب جیپ دھماکے سے پھٹی تھی۔ مجموعی طور پر کتنے افراد ہلاک و زخمی ہوئے تھے اس بارے میں فقط اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی کتنی دور جانا ہوگا؟ ناصر نے آمتی آواز میں پہلوان سے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 5-6 میل کا سفر ہے، پہلوان کرا کر بولا۔ بہرحال ابو نے پہلوان کی چھوٹی چوٹ بھول گئی تھی، ان کی توجہ زخمی جیرے کی طرف تھی۔ وہ اب نیم بے ہوش نظر آتا تھا۔ ناصر نے چلتی جیپ میں اپنی میڈیکل کٹ کھول دی اور جیرے کی قمیض کاٹ کر اسے ابتدائی طبی امداد دینے میں مصروف ہو گیا۔ جیپ کی عقبی اسکرین کی جگہ اب ایک بہت بڑا خلا تھا۔ دائیں طرف کی 2 کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ باہر کی ہوا آزادانہ جیپ میں فراٹے بھر رہی تھی۔ ہر طرف شیشے کی کرچیاں، گولیوں کے خول اور خون کے دبے تھے، تاہم ان سب کے حوصلے بلند تھے، اور خاص طور سے اجمل خان کا۔
درحقیقت ان سب نے پچھلے 8-10 دن میں اتنی خون ریزی دیکھی تھی کہ آج رات کی مارا ماری کچھ زیادہ بھیانک نہیں لگ رہی تھی۔ شانی نے کہا، خان تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، کیا سامان گر گیا تھا تمہارا؟ خان کے چہرے پر وہی شرم آمیز مسکراہٹ ابھری۔ کچھ بھی نہیں بہن جی، ہم نے بتایا تو آپ سب ہمارا مذاق اڑائے گا۔ ناصر نے اولے سے کہا، اگر مذاق والی بات ہے تو پھر وہ سامان یقیناً نسوار کی ڈبی ہوگی۔ نہیں برادر، کچھ اور تھا، لیکن ابھی ہم سفر میں ہے اور سفر بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے۔ ہم منزل پر پہنچ کر آپ کو سب بتائے گا۔ ابھی آپ سب دعا کریں کہ ہم سب بخیریت منزل پر پہنچ جائے۔ ڈرائیونگ میں گریس کی خوبی واضح ہو رہی تھی۔ وہ مشاق ڈرائیور تھی، اگر ایسا نہ ہوتا تو آج زخمی ہونے کے باوجود پہلوان ضرور اسٹیئرنگ سنبھال لیتا۔ اب وہ ڈرائیونگ نشست کے بالکل قریب عقب میں بیٹھا ہوا تھا اور گریس کو راستہ بتا رہا تھا۔ لیفٹ، رائٹ، اپ، ڈاؤن جیسے لفظ وہ بول ہی سکتا تھا۔ دفعتاً شانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ دور کہیں اسے ہیلی کاپٹر کی پھڑپھڑاہٹ سنائی تھی۔ آواز غالباً کسی اور نے نہیں سنی تھی۔ شانی نے کسی اور کو بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ وہ پہلے یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آواز گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے۔ آواز کچھ دیر برقرار رہی، پھر دھیرے دھیرے کم ہو کر معدوم ہو گئی۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ اس کے سوا صرف ناصر نے یہ خطرناک آواز سنی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں ایک دوسرے کی تصدیق کی۔ شانی نے گریس سے کہا، گریس کیوں نہ ہم ہیڈ لائٹس آف کر دیں؟ کیوں، کوئی خطرہ ہے؟ گریس نے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے، میرا مطلب ہے کہ ہم باقی کے سفر میں جتنی بھی احتیاط کر لیں کم ہے، لیکن ہمارا سپیڈ اور کم ہو جائے گا۔ کھانے کا کوئی بات نہیں، 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، ناصر بولا۔ ہاں جی، یہ بات تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے اچھا ہے۔ اجمل خان نے خواہ ملائی اور اپنی گن کے ساتھ نیا میگزین اٹیچ کرنے لگا۔ گریس نے ہیڈ لائٹس آف کر دی۔ کچھ دیر کے لیے تو بالکل اندھیرا محسوس ہوا، لیکن پھر چاند کی روشنی راستے کے خد و خال واضح کرنے لگی۔ رفتار خاصی سست ہو گئی تھی، لیکن اس سے ایک فائدہ بھی ہوا تھا، جھٹکے کم ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال رستم کے لیے بھی بہتر تھی۔ شانی مسلسل رستم پر سایہ فگن تھی، کبھی اس کا تکیہ درست کرتی تھی، کبھی اس کے خوش کونٹوں پر گیلا کپڑا پھیرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے 2 کشتوں کے ذریعے رستم کے زخموں کو جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ شانی کے کان ہیلی کاپٹر کی آواز پر بھی لگے ہوئے تھے۔ تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی گوناگو مشکلات میں اضافہ کرنے کی بجائے کسی اور طرف نکل گیا ہے۔ اب یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ ان کی تلاش میں تھا یا ویسے ہی اس ایریا میں سے گزرا تھا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد پرخطر سفر نے انہیں اچانک ایک نیم پختہ سڑک پر پہنچا دیا۔ یہ سڑک کہاں سے کہاں جاتی تھی انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ سڑک کے کنارے چھوٹے پتھروں اور روڑی کے ڈھیر نظر آتے تھے، شاید اس کی مرمت کا 5 سالہ منصوبہ زیر عمل تھا۔ یہاں چوتھے میل کے پاس ایک ایمبولینس اساں کا انتظار کر رہی ہے، پہلوان نے نوید دی۔ اس کی یہ نوید بالکل درست ثابت ہوئی۔ ویران سڑک کے کنارے ایک گاڑی کی سرخ ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ پہلوان کے کہنے پر گریس نے جیپ ایمبولینس کے بالکل قریب روکی۔ ایمبولینس میں 2 چاقو چوبند افراد برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں دستی اسٹریچر تھا۔ پہلوان نے اتر کر ان سے بات کی۔ جیپ کا بھی دروازہ کھولا گیا اور سب سے پہلے رستم کو کشادہ ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد زخمی جیرے کی باری آئی۔ بعد ازاں وہ سب بھی جیپ سے ایمبولینس میں منتقل ہو گئے۔ پہلوان نے قیمتی جیپ کا رخ نشیب کی طرف کیا۔ پھر سانگر، اجمل خان اور پہلوان نے زور لگا کر جیپ کو نشیب میں لٹکا دیا۔ وہ دور تک دوڑتی چلی گئی، پھر درختوں میں گھس کر رک گئی۔ وہ تینوں بھی ایمبولینس میں آ گئے۔ ایمبولینس تیزی سے روانہ ہو گئی۔ یہ ایک نئی آرام دہ گاڑی تھی۔ اب سڑک بھی بہتر تھی، نسبتاً سفر آرام دہ اور تیز رفتار ہو گیا۔ ایمبولینس کا سائرن رات کے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ 5-6 میل آگے جانے کے بعد وہ ایک قدرے کشادہ سڑک پر آ گئے۔ ناصر نے پہلوان سے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ کھلے علاقے کی طرف، پہلوان نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ناصر مزید کچھ پوچھتا، شانی کی نگاہ سامنے پڑی اور ایک بار پھر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک پولیس ناکا سامنے موجود تھا۔ لوہے کے سٹینڈ رکھ کر سڑک کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ رائفل مین بالکل چوکس نظر آ رہے تھے۔ ایک اہلکار نے ایمبولینس کو رکنے کا کہا۔ یوں محسوس ہوا کہ ایمبولینس کا ڈرائیور پہلے سے رکنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے گاڑی روکی، لیکن رکتے رکتے بھی کچھ آگے نکل گیا۔ ایمبولینس میں ڈرائیور کے علاوہ جو دوسرا شخص موجود تھا یہ وہی تھا جس نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر رستم کا اسٹریچر ایمبولینس میں پہنچایا تھا۔ یہ بانس کی طرح دبلا پتلا اور لمبا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ خود کو کمپاؤنڈر بتا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں ناصر، وہ خود کو کمپاؤنڈر وغیرہ بتا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں ناصر اور اجمل خان وغیرہ کو سمجھایا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چادروں کے نیچے اجمل خان اور سانگر کی گنز بالکل تیار حالت میں تھی اور کسی بھی لمحے آگ اگل سکتی تھی۔
شانی اور گریز ابھی تک مقامی لباس میں تھی. انہوں نے اپنے چہرے گھونگھٹ میں چھپا لیے. رستم کے اوپر چادر پھیلا دی گئی. پہلوان نے بھی اپنا گائل ہاتھ چادر تلے چھپا لیا. 3 پولیس اہلکار لمبے ڈگ بھرتے ایمبولینس کی طرف آئے. ان میں سے ایک کے کندھے پر 2 پھول اسے سب انسپیکٹر ظاہر کر رہے تھے. باقی 2 رائفل مین تھے. شانی جانتی تھی کہ اگر پولیس اہلکاروں نے ایمبولینس کے اندر جھانک لیا تو پھر خیریت نہیں گزرے گی. کمپاؤنڈر نما شخص نے ناصر اور اجمل خان کو پھر تنبیہ کی. گھبرا کر گولی نہیں چلا دینی، سب ٹھیک ہو جائے گا. شانی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. سب انسپیکٹر نے ڈرائیور والا دروازہ کھولا اور وہیں سے اندر جھانکا. دونوں رائفل مین سب انسپیکٹر کے حکم میں چوکس کھڑے تھے. سب انسپیکٹر نے ایمبولینس کی سواریوں پر تائرانہ نظر ڈالی اور پھر ڈرائیور سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تحصیل اسپتال جی. کیا معاملہ ہے؟ ڈوک وزیری کا بندہ ہے جی، سخت بیمار ہے. شانی نے دھیان سے سب انسپیکٹر کا چہرہ دیکھا اور بری طرح چونک گئی. یہ چہرہ شانی کے لیے اجنبی نہیں تھا. یہ سب انسپیکٹر ایس پی حاجی ایاز خان کے ماتحتوں میں شامل تھا. حاجی ایاز سے موتم بستی میں ملاقات ہوئی تھی، تب بھی یہ سب انسپیکٹر حاجی ایاز کے ساتھ تھا. اس کا نام مالک تھا. سب انسپیکٹر مالک نے اپنے دونوں رائفل مینوں کو گاڑی میں جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ڈرائیور سے 1-2 سوال پوچھ کر آگے بڑھنے کا اشارہ دے دیا. ایمبولینس کا سائرن پھر بجنا شروع ہو گیا اور وہ تیزی سے شمال کی سمت روانہ ہو گئی. شانی نے خود کو سناٹے میں محسوس کیا. واقعات کی کڑیاں مل رہی تھی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ انسپیکٹر شاد، پہلوان، جیرا، سب انسپیکٹر مالک اور حاجی ایاز خان دراصل ایک ہی مہم کا حصہ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو پسے پردہ ہیں اور رستم اور اس کے باقی ماندہ ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ غالباً ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت عمل کر رہے تھے اور ان کی نگاہیں ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھی. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ لوگ اماں سامری کے گھر تک نہ پہنچ پاتے. جو شانی سوچ رہی تھی اس کے سینے میں نئی ترنگ پیدا ہو رہی تھی. اس کا مطلب تھا کہ رستم کے قریبی دوست حاجی ایاز خان نے رستم کو کلی طور پر ڈی پی ریاض کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا. وہ خود کو سامنے لائے بغیر اپنے دوست کو مشکل ترین خالات سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. شانی کا دھیان ایک بار پھر انسپیکٹر شاد کی طرف چلا گیا. وہ شانی اور رستم کے لیے جتنی کوشش کر رہا تھا وہ غیر معمولی تھی. انسپیکٹر شاد نے بتایا کہ وہ یہ کوشش صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چودھری بابر کی باتیں سن کر شانی کے کردار سے متاثر ہوا ہے، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ بات کچھ اور بھی ہے. انسپیکٹر شاد بھی شاید اس سلسلے کی کڑی تھا جس کا آخری خلقہ حاجی خیات خان تھا. شانی کو مرحوم ابا جی کی بات یاد آئی. وہ کہا کرتے تھے، دنیا گنبد کی آواز ہے، جو کہو گے وہی سنو گے. یہ گنبد کی آواز ہی تو تھی. رستم نے اپنے کچھ دوستوں کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی تھی. اب اس کے کچھ دوست اس کے لیے شدید خطرات مول لے رہے تھے. وہ پسے پردہ تھے لیکن بھرپور جد و جہد کر رہے تھے. ایمبولینس ایک بار پھر رواں دواں تھی. جو وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کے اعصاب کی کشیدگی کم ہوتی جا رہی تھی. ان کے دل گواہی دینے لگے تھے کہ بالآخر وہ خون ریزی کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں. ایمبولینس کے اندر طبی امداد کا سامان موجود تھا. ڈاکٹر ناصر نے آستین چڑھائی اور پہلوان کے ساتھ مل کر اس کو میڈیکل ایڈ دینے میں مصروف ہو گیا. رستم کچھ بڑبڑا رہا تھا. شانی نے اس پر جھک کر اپنا کان اس کے ہونٹوں سے قریب تر کر دیا. ہم کہاں ہیں؟ رستم کے ہونٹوں سے آواز نکلی. بڑے ڈیرے سے بہت دور نکل آئے ہیں، شانی نے کہا. کچھ دیر خاموشی رہی، تب رستم کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہوئے. وہ گہری غنودگی میں بول رہا تھا، آپو بی بی سے کہنا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. وہ بے خبری کے عالم میں شاید اپنی بہن سے مخاطب تھا. شانی کی آنکھیں بھر آئیں. اس نے اپنے ہونٹ رستم کے بائیں کان کے ساتھ لگائے اور سسک کر بولی، نہیں جاؤں گی رستم، اب کہیں نہیں جاؤں گی. گاڑی کے سامنے والے حصے میں اجمل خان اور ناصر کے درمیان ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. گمبھیر حالات کا ذرا سا اثر بھی اجمل خان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا. ناصر نے کہا، خان تم نے تجسس پیدا کر دیا ہے. اس سامان کے بارے میں نہیں بتایا جو جیپ کی چھت پر گر گیا تھا. خوچے تم بھی ایک دم پیچھے پڑ گیا ہے. وہ کوئی لمبا چوڑا سامان نہیں تھا، بس ہمارا بٹوا تھا، جیب سے گر گیا تھا گاڑی کی چھت پر. ہم اس کو پکڑنے کی کوشش فرما رہا تھا. کوئی بڑی رقم تھی؟ خان کے چہرے پر خون کی سرخی لہرائی. نہیں بابا، رقم نہیں تھا اس میں، ہمارے ہونے والی بیوی کا پوٹو تھا. ناصر نے جیرے کا خون صاف کرتے ہوئے کھولے سے کہا، کھودا پاڑ نکلا چوہا. تم نے کیا کہا برادر؟ ناصر نے بات بدلی. میں نے کہا ہے کہ اگر تم ہونے والی بیوی کی فوٹو کے لیے خود کو اتنے خطرے میں ڈال سکتی ہو تو بیوی کے لیے کیا کرو گے؟ ایمبولینس کی رفتار اب کافی بڑھ گئی تھی. راستہ چکردار تھا، اطراف سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی. شانی نے رستم کا ہاتھ تھام رکھا تھا. تاریک منظر پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے.
یہ چھوٹا سا پہاڑی مکان ایک خوبصورت چشمے کے کنارے واقع تھا۔ چشمے کا پانی ایک چھوٹے سے آبشار کی صورت پتھروں پر گرتا تھا اور آواز پیدا کرتا تھا۔ قرب و جوار سبزے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ خودرو پھولوں کی خوشبو ٹھنڈی ہوا سے بغل گیر ہو کر در و دیوار میں چکراتی تھی اور جسم و جاں کو بہار آشنا کرتی تھی۔ شانی اور دیگر افراد کل شام یہاں پہنچے تھے اور یہاں پہنچ کر شانی کو بہار اور خوشبو کا اصل مفہوم معلوم ہوا تھا۔ ایمبولینس انہیں چھوڑ کر فوراً واپس چلی گئی تھی۔ پہلوان اور سانگر بھی ایمبولینس والوں کے ساتھ ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ زخمی جیرے کو انہوں نے کل رات سے ہی میں ایک پرائیویٹ کلینک میں اتار دیا تھا۔ اب اس خوبصورت 2 منزلہ پہاڑی مکان میں رستم اور شانی کے علاوہ صرف گریس، ناصر اور خان تھے۔ رستم کو ایک کشادہ ہوادار کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کی بائیں جانب لکڑی کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اس کھڑکی سے آبشار کی جھلک نظر آتی تھی۔ خوش رنگ پھولوں، گلاب، چمبیلی اور گیندے کی مہک بھی اس کھڑکی کے ذریعے گھر میں راستہ بناتی تھی۔ اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں شانی کو لگتا تھا کہ اس نے یہ گھر پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ کہاں؟ شاید کسی تصور میں، یا شاید اپنے خیالوں میں اور تصورات میں۔ اسے سارے در و دیوار دیکھے بھالے لگتے تھے، وہ جیسے یہاں آنے سے پہلے بھی یہاں آئی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو، یہ مناظر سب اسے اپنے لگ رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس کی زخم روح کو ایک طرح کی راحت نصیب ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود سارے ہنگامے، سارے خطرات اور موت کے سائے کہیں دور رہ گئے تھے۔ بحر غم میں یہ 4 دیواری ایک پرسکون جزیرے جیسی تھی۔ اجمل خان اور ناصر بالائی پورشن میں تھے۔ ناصر آرام کر رہا تھا جبکہ خان بڑی لگن سے اپنی چہیتی LMG صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے لیے اسلحہ بڑی محبوب شے تھا۔ شانی اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ابھی بھی اس نے رستم کو دوا پلائی تھی، ناصر کے ساتھ مل کر اس کی پٹیاں بدلی تھی۔ اب وہ باہر چھوٹے برآمدے میں بیٹھی تھی، تاہم کمرے کی کھڑکی سے اس کی نگاہیں گائے بگائے رستم کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا یا اونگ رہا تھا۔ اچانک گریس کی آواز نے شانی کو چونکا دیا۔